मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आदियों के बारे में हमने पढ़ा, आज इंशाअल्लाह उनका अंजाम भी हमारे सामने लिखा हुआ है। इसी चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें। देखिए, कुरान इसीलिए कहा जाता है राह हिदायत है रहती दुनिया तक के लिए। रहती दुनिया तक जो है वो लोगों को जो है वो हिदायत का रास्ता जो है वो दिखाता रहेगा। हर वो चीज़ जो आज हमें नज़र आती है, हर चीज़ वही इसमें लिखी है। कुरान है क्या? कुरान है जो हो चुका है उसके बारे में ब्रीफ करता है, जो होने वाला है उसके बारे में बताता है, और जो तुम्हें इन हर भी कोई भी किस्म के हालात हो जो तुम्हें करना है उसके बारे में हल बता देता है। कोई मसला, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कुरान पाक में तज़किरा नहीं किया गया। सहाबा किराम तो ऐसे ही समझते थे कि ये अच्छा ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, और हकीकत हम भी देखें तो ये हमें ऐसे ही लगता है ये कुरान तो मेरे लिए, मुझे सिखाने के लिए आया है, ये कुरान आपको सिखाने के लिए आया है। हर दौर के हर शख्स के लिए कुरान जो है एक मशअल राह है। जिसने इसको छोड़ दिया, आप देख लीजिए कि 1.5 अरब मुसलमान, जब मुसलमान जो है वो तादाद में कितने 313 थे, तो अपने वक़्त की जो है वो उस वक़्त की बड़ी ताकत को जो है वो हरा देते थे। और फिर 15,000 के साथ 2.5 लाख के लश्कर को शिकस्त दी है मुसलमानों ने। 15,000 के साथ 3-3 हज़ार के साथ 50-50 हज़ार बंदे की जो है वो गर्दनें उतारी हुई हैं। क्यों? जब तक उन्होंने कुरान अपने हाथ पे पकड़ा रखा, जब तक अल्लाह वहदहू ला शरीका अल्लाह के ऊपर अपना ईमान उनका पुख्ता रहा, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तबा करते रहे, तब तक तो वो कामयाब रहे। जब हमने अल्लाह का कानून, अल्लाह की सुन्नत छोड़ दी, अल्लाह का तरीका छोड़ दिया, अल्लाह का कुरान छोड़ दिया, उसके बाद से जिल्लत जो है वो हमारे मुकद्दर में लिख दी। 1.5 अरब होने के बावजूद देखिए, सबसे बड़ा इंसान के पास रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स के बाद आपके पास अल्लाह तबारक व तआला ने नेचुरल रिसोर्सेस, ऑयल सारा आपके पास, मिनरल सारे आपके पास, इसके बावजूद हम उसको छोड़ दीजिए, हम जो है वो अपने मोहल्ले में जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते। तो ये तफरकाबाजी जिसने भी कुरान छोड़ा है उसके जो है वो मुकद्दर में लिख दी जाती है। वो क्या कहा जाता है उनके लिए? खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावत। उनके कानों पे, उनके मुंहों के ऊपर जो है वो मोहरें लग गई हैं और उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डल जाता है। पर्दा कब डलता है? जब हम कुरान को छोड़ देते हैं, जब अमलियात की किताब बना लेते हैं, सवाब के लिए इसको जो है वो हम देखते हैं और कोई काम इससे हम लेते नहीं। जुटलाया आदियों ने रसूलों को, जब कहा उनके भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने, तुम्हें डर नहीं लगता? ये उस वक़्त की बात नहीं है। मुझे आपको कहा जाता है तुम्हें डर नहीं लगता? अल्लाह के कानून को, अल्लाह के कुरान को, अल्लाह की सुन्नत को जो है वो तुम साइड पे रख के अपनी मन मर्जी जिंदगी गुजारते रहे हो। ये अल्लाह का दीन नहीं है, ये तुम्हारी ख्वाहिशात का दीन है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। ये तुम्हारे मन का दीन है, ये अल्लाह का कानून नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का ईमानदार रसूल हूँ। हमारे पास अल्लाह के रसूल की सीरत तय्यबा हमारे सामने है। जिस तरह कुरान महफूज है, इसी तरह हदीस भी महफूज है। ये मत समझिए कि हदीस जो है वो महफूज नहीं है, अल्लाह ने उसका ज़िम्मा भी ले रखा है। हर चीज़ हमें आज भी पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते थे, जलवत में कैसे होते थे, खलवत में कैसे होते थे। हर चीज़ हमारे सामने खुली किताब की तरह है। मैं अक्सर वो एक कॉल दोहराया करता हूँ कि मुझे अपने बाप के बारे में इतना नहीं पता जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बारे में पता है। बाप की ज़िंदगी के तो कुछ पहलू मख्फी हो सकते हैं मुझसे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई पहलू मख्फी नहीं है। यही है अल्लाह की नबी की सुन्नत की हिफाजत जो है। फत्तकुल्लाह, बस डरो अल्लाह से, वतियून, और मेरी अतात करो। कमा सालुकुम, और मैं नहीं सवाल करता तुमसे, अलैहि मिन अजरिन, इसके ऊपर कोई मुआवजा, कोई बदला, कोई अजर तुमसे नहीं मांगता। डिफाइन कर लीजिए यहीं पे कि आपके नज़दीक कौन होगा जो अच्छा दाई है, जो फी सबिलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है। हमारे यहाँ तो इससे कुछ जो है वो मंथलियाँ, महाने, मुशाहरे तक जो है वो लगे हुए हैं।
ایک ایک جمعے کے جو ہے وہ پیسے مانگے جاتے ہیں. اسلام کی اچھا کانفرنس کرانی ہے تو ریٹ علیحدہ ہے, جلسہ کروانا ہے تو ریٹ علیحدہ ہے, درس قرآن دینا ہے تو ریٹ علیحدہ ہے, اور پیسے جو ہے وہ لفافہ ہم لیے بغیر جاتے نہیں ہیں کہیں. تو یہ کہا تھا وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں کوئی سوال نہیں کرتا اس کے اوپر تم سے کسی بدلے کا. کیوں؟ ان اجریہ الا علی رب العالمین, میرا اجر سوائے پروردگار کے کسی کے پاس نہیں, مجھے صرف وہی دے سکتا ہے. تبنون, کیا تم بناتے ہو, عمارتیں کھڑی کرتے ہو, بکل ریحٍ, ہر اونچی جگہ کے اوپر, آیات, نشانیاں, تباسون, ابس کرتے ہو تم, فضول کام کرتے ہو, تابسون, ابس کام کرتے ہو, این بے سے یہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں, ابس فضول کام کرتے ہو تم, کہ یہ تم نے ہر وہ چیز جس میں انسانیت کی فلاح نہ ہو, جس میں جو ہے وہ بھلائی نہ ہو, صرف اپنی چودراہٹ کے لیے, اپنا نام کھڑا کرنے کے لیے بنا دینا, وہ جو ہے وہ فضول کام ہے, ابس کام ہے. جیسے میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ نکلے تو ایک صحابی کے گھر کے اوپر گنبد بنا ہوا دیکھا, واپس آئے, جب صحابی جو ہے وہ آئے مسجد میں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے جو منہ دوسری طرف پھیر لیا. وہ ادھر گیا, دوسری طرف پھیر لیا. باہر نکلے, پوچھا مجھ سے کیا گستاخی ہوگی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم گئے تھے تیرے گھر کے پاس سے گنبد دیکھا, بس یہی ہوا ہے. اٹھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بات نہیں کی, جا کے سب سے پہلے گنبد صاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, کچھ دنوں بعد دیکھا یہاں گنبد ہوتا تھا. یا رسول اللہ, آپ نے جو ہے وہ اس سے منہ پھیر لیا تھا, اس نے فوراً گرا دیا اس کے اوپر. تو یہ ہے وہ یقین, یہ ہے وہ راستہ. تم بناتے ہو, اب اس کام کرتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ, اور تم کیوں بناتے ہو, اور تم بناتے ہو مصانع, محل, قصر, گھر, سب کچھ, لعلکم, اس امید میں کہ تمہیں, تخلدون, تم نے پکے رہنا ہے وہاں پہ, تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے. مومن کی مثال تو یہی ہے کہ سوار آیا, دھوپ تھی, راستے میں سایہ نظر آیا, اس سائے میں چند لمحے, چند پل سستائے, اور اس کے بعد پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے. اگر اس کی آنکھ لگ گئی وہاں پہ تو پھر وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا, اس کی منزل اس سے دور ہو جائے گی. تو یہاں پہ بھی جو بنائے جاتے ہیں, گرناتا, کرتبہ, احرام مصر, تاج محل, کیا کچھ ہمیں نظر نہیں آتا, بناتے ہیں. آج بھی وہی ریس لگی ہوئی ہے, آج بھی جو ہے وہ برج خلیفہ اور اس طرح کی, اور جو ہے وہ ٹوین ٹاور, اور کیا کیا کچھ نہیں بنایا جاتا. کس لیے؟ صرف اور صرف نمود و نمائش کے لیے, پیسے کے زیاں کے لیے. اس کے علاوہ تو اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. کیا بلڈنگز اس کے علاوہ نہیں بنتی؟ اب تو ضد بازی میں جو ہے وہ کنٹریز جو بنانے شروع کر دیا انہوں نے, کہ تم نے بنایا تو ہم نے بنایا ہے, تم نے اتنا اونچا فوارہ سمندر میں چھوڑا تو ہم بھی لگائیں گے. تو تم تو ایسے کام کرتے ہو جیسے تم نے جو ہے وہ یہیں ہمیشہ ہی رہنا ہے, ساری عمر ادھر ہی رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو, جب کوئی کمزور تمہارے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو تم بڑے جابر بن جاتے ہو. اپنے طاقت کو, اپنے اقتدار کو, اپنی سرداریوں کو, اپنی پریمیئر شپ کو برقرار رکھنے کے لیے ہر کسی کو پاؤں کے تلے رون دیتے ہو تم. وہاں پہ تمہیں جو ہے وہ کسی کے حقوق کا خیال نہیں ہوتا. تم جب بھی تمہارے ہاتھ میں کوئی کمزور آ جاتا ہے, اس کمزور کو تم جو ہے مسل کے رکھ دیتے ہو, تم متکبر ہو جاتے ہو, تم جابر ہو جاتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب تم پکڑتے ہو کسی کو تو جابر بن کے پکڑتے ہو تم. دیکھ لیجئے جہاں پہ ہمیں بھی جو ہے وہ کوئی اپنے سے تھوڑا سا بیچارہ جو ہے وہ ہلکا نظر آتا ہے, اسی اپنی ٹور جمانے سے ہم بھی باز نہیں آتے. اصل تو یہ ہے, دیکھیے کسے کہا تھا, موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, ہاں جی, موسیٰ علیہ السلام سے, کہ جا موسیٰ اپنے سے کمتر ڈھونڈ کے لا. سارا دن موسیٰ پھرتے رہے, آگے کہا یا باری تعالیٰ کوئی نہیں ملا. کہ موسیٰ تو آج اگر بکری کا بچہ بھی اپنے سے کمتر سمجھ کے لیا تھا تو گیا تھا. ہر کسی کو اللہ نے اس کی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ رکھا ہے, کوئی ایک دوسرے سے کمتر نہیں ہے. تمہاری برادریاں, تمہارے قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف حاصل کر سکو. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ قریب ہے جو متقی ہے, بس. فاتقوا اللہ, پر ڈرو اللہ سے, وَاطِیعُونِ, اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِی, اور ڈرو اس ذات سے, امدکم بما تعلمون, جس نے امداد کی تمہاری, جس کا تمہیں پتا ہے, تم جانتے ہو. جو اللہ دیتا ہے, اللہ نے جو رزق دیا تمہیں, یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان کو کہا جا رہا ہے جن کے اوپر میں نے
سب سے پہلے اس کے لیکچر میں جو وہ 10 آیتیں لکھ کے بتائی تھی، اس جیسے دنیا میں اور کوئی نہیں تھے، اس جیسے تنومند، اس جیسے جو ہے وہ جفا کا طاقتور کوئی اور نہیں تھا. جو بلڈنگیں وہ بنا چھوڑی، جو انجینئرنگ کی ڈیزائن انہوں نے کر چھوڑے، آج تک نہیں ہوئے. تو جب قرآن نے کہا تھا کہ اس سے بڑھ کے لم یخلق مثلہ فی البلاد، اس جیسا شہروں میں اور کوئی نہیں تھا، تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے کس نے مدد کی تھی. تم تو کشتی کے سوار تھے جو باقی بچے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، باقی پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ سارے کے سارے تو ڈبو دیے گئے تھے. تمہارے پاس اس وقت کیا تھا؟ اللہ نے تمہیں اس کشتی میں سے جو ہے وہ اس طوفان نوح میں سے بچایا، اور بچا کے پھر اس نے تمہیں مدد کی. تمہاری کیا مدد کی؟ تمہاری اس نے تمہیں باغات دیے، اس نے چوپائے دیے، اس نے تمہیں بیٹے دیے، اس نے چشمے دیے تمہیں. ہمیں جو سب کچھ دیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ تو میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، یہ تو نوکری فلاں ہے، میں نے مل گیا، اس نے سفارش کر دی، نہیں تو میں تو بھوکا مر گیا سی. حالانکہ ہمیں اس رب کے بھروسے کے اوپر، پیناڈول کی گولی میں کوئی خاصیت نہیں ہے، وہ اللہ نے خاصیت اس میں ڈالی ہے. تو اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے تو وہی جو ہے وہ سبب ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ جس کو نہ چاہے پوری دنیا مل کے اس کو ایک لقمہ نہیں کھلا سکتی. دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہزاروں ایسے نظر آئیں گے جن کو جو ہے وہ ایک لقمہ روٹی کا کھانے کو ترس رہے ہیں، نہیں کھا سکتے. اللہ کا اذن نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. اور کھاتے ہوئے دیکھنا، کسی مزدور کو دیکھ لیجئے 6 روٹیاں کھاتے ہوئے. آپ نہیں دینا چاہیں اس کو، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے تو پھر وہ تو کھاتا ہے. تو یہاں پہ کس نے مدد کی تمہاری، تمہیں پتا ہے اس چیز کا، لیکن تم اس کی نسبت جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ کر لیتے ہو. تم کہتے ہو کہ یہ میں نے کیا، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. تم تو اس کی بنائی ہوئی فضا میں جو ہے وہ سانس لینے کے بھی محتاج ہو. اگر تم اپنے تئیں اتنے طاقتور ہو تو کوئی اپنی ہوا بناؤ جس میں تم سانس لے سکو، جس میں تم آکسیجن حاصل کر سکو. تم تو محتاج ہو ہر چیز کے اوپر. تم تو یہ خوراک کی نالی اور پانی کا ایک لقمہ، پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے تمہارے بس میں نہیں ہے کہ وہ خوراک کی نالی میں جائے گا یا کھانے والی غذا کی نالی میں جائے گا. یہ بھی اللہ ہی چاہتا ہے تو ہوگا. واتقوا اللہ وجنات عیون انی، بے شک مجھے، اخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کا. سیدھے ہو جاؤ، نہیں تو جو سب کچھ جو دیا ہوا ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، اس اللہ کا سجدہ شکر. دیکھیں انسان جب بھی اپنے اثاثہ جات کو اپنا استحقاق سمجھ لیتا ہے، بگاڑ وہیں شروع ہو جاتا ہے. یہ ان اسباب کا ملنا استحقاق نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے. اگر میں نے اس کو اپنا حق سمجھ لیا ہے تو پھر بگاڑ وہاں پہ شروع ہو گیا. مال و متاع ہونا یہ نعمت نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو. علم کا ہونا نعمت نہیں ہے جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ہو. صحت کا ہونا اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے جب تک ہدایت نہ ہو. تو جب تک ہدایت نہیں ہوگی کوئی بھی چیز تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. مجھے ڈر لگتا ہے تم پہ اس بڑے دن کے عذاب کا. قالو، کہنے لگے، سواء علینا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، برابر ہے ہمارے اوپر. آوازت ام لم تکن من الواعظین، واز کرو ہمیں یا نہ کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی نصیحت نہیں ہوتی. اب جب جو قوم یہ کہہ دے، آج بھی قرآن کو چھوڑ رکھا ہے ہمیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، دن میں 5 دفعہ پکارا جاتا ہے. کامیابی یہ ہے، کامیابی یہ ہے. ہم کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ واز کرو یا نہ کرو، میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، خلق کہتے ہیں سنت، طریقہ، الاولین، پہلوں کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کیا طریقہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس معلومات ہے، ہمارے بڑوں کے پاس بھی تھا. ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی بڑا جو ہے وہ مر کے دوبارہ جیا ہو، یا بڑوں نے بھی اگر غلط کام کیے تھے تو ان پہ کوئی عذاب آیا ہو. تو ان پہ بھی نہیں آیا تو ہم پہ بھی کچھ نہیں ہونا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ صرف اپنی کہانیاں ہی سنا رہے ہیں. قالوا اساطیر الاولین، یہ تم ہمیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی سنا رہے ہو. یہ کہانیاں شانیاں کچھ نہیں ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ جناب کوئی ہمارے بڑوں کے اوپر کوئی عذاب آیا ہو. بڑے بھی جو ہے وہ یہی کام کرتے تھے، بڑے بھی انہیں بتوں کو پوجا کرتے تھے. تو کس میں ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی مرا اور مرنے کے بعد جی اٹھا ہے. کوئی اٹھا ہے تو بتا دو. ایسا کبتی آدمی ہے کہہ رہا ہے کہ جناب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا.
وہ یہ کہانیاں شانیاں ہمیں گھڑ لی ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ افک النبین، یہ کھلا کھلا جو ہے وہ گھڑ کے لے آئے ہیں، مسلمان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہی قریش مکہ بھی تو یہی کہا کرتے تھے کہ خود گھڑ لیا ہے. آج ہم بھی قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ دقیانوسی کتاب یہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھی. کیا قرآن کی کون سی چیز مانتے ہیں ہم؟ معاشرت ہندوانہ، معیشت کیپٹلزم، کبھی جو ہے وہ سوشلزم، کبھی جو ہے وہ کسی اور طرف، کبھی کسی طرف. اور اپنا کیا ہے اس میں؟ ہم قرآن کو تو چھوڑ بیٹھے ہوئے ہیں. تہذیب ہماری نہیں ہے، خارجہ پالیسی ہماری نہیں ہے. ہم اللہ کے قرآن کی، اللہ کے حکم کی بجائے جو ہے ہم تو وہ جس کو جو 4 پیسے دے دیتا ہے اس کے پیچھے چلنے کی عادی ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ان ھذا الا خلق الاولین. وہ پچھلے لوگوں کی یہ ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا یہ ایسے ہوتے ہوئے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر کوئی عذاب آیا ہو، کسی کو اٹھا کے کھڑا کر دیا گیا، ہاں چل بھی حساب دے تو کیا کر کے آیا تھا. یہ بھی باتیں ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں گڑی ہیں. وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے. نہ ان کو ہوا تھا نہ ہمیں ہوگا. اللہ ان سے بھی راضی تھا، اللہ ہم سے بھی راضی ہے. اللہ ان کو بھی مال و متاع دے رہا تھا، اللہ نے ہمیں بھی مال و متاع دیا ہے. یہی گھمنڈ، یہی سوچ جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. ہم بھی کہتے ہیں 4 پیسے جیب میں ہیں تو مجھ سے اللہ، دیکھیں جتنا مال کا دیا جانا اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. تو جب دیا ہوا آزمانا زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے. نہیں ہے تو بیچارہ اللہ اللہ کرتا ہی رہے گا. لیکن وہاں پہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ہٹ کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، کسی پیر سے جو ہے وہ بیٹا مانگنے چلے جاتے ہیں، یا کسی سے جو ہے وہ رزق میں برکت مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ مجھ پہ بندش ہو گیا کچھ کھول دیں. یہ بندش کون کھول سکتا ہے؟ سب سے بڑے تویز تو تمہارے پاس ہے، جادو کا توڑ تمہارے پاس ہے. سورہ معوذتین پڑھو. معوذتین جو ہے وہ وہی 11 آیتیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ ایسی اتری ہیں جیسی اس طرح کی پہلے کوئی آیتیں نہیں اتری تھی. لیکن قرآن تو ہم نے رکھ دیا ہے سائڈ پہ عمل وغیرہ کرنے کے لیے، ثواب کے لیے. تو یہ تو پہلے لوگوں میں کہ ایسا کچھ نہیں تھا، ان پہ بھی کوئی عذاب نہیں آیا. وما نحن بمعذبین، ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا، ہمارے پر بھی کوئی عذاب نہیں ہوگا. وہ کوئی نہیں اٹھائے جانا، جو کرنا ہے کر لو. 7 نسلوں کا جو ہے وہ مال گھر میں پڑا ہوا ہے، پھر بھی حرام کاریوں سے ہم باز نہیں آتے، حرام کمانے سے باز نہیں آتے. پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں، خیر ہے چلتا رہنے دو. وہی اولاد جو ہے وہ بعد مٹ کے، پرسوں میں ٹی وی پہ جو ہے وہ سلائیڈ چل رہی تھی کہ باپ کو قتل کر دیا، ماں کو مار دیا. ہمیں تو کوئی عذاب شذاب نہیں ہے. یہ ایک بالکل ریڈ لائن ہوتی ہے. جب یہ ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلا دیا انہوں نے اسے. کس کو؟ فعل علیحدہ کر دیجئے، کذب علیحدہ کر دیجئے، ہو ضمیر ہے، اسے کس کو؟ حضرت ہود علیہ السلام کو. نہیں ماننی ہو. ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات مانتے ہیں؟ ہم صرف نعرے لگاتے ہیں. جھوٹ بولنا چھوڑا ہے ہم نے، امانت میں خیانت کرنی چھوڑی ہم نے، وعدہ خلافی کرنی چھوڑی ہم نے، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، خیانت ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں. کون سی ایسی بات ہے جو ہم نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں ہم محمد کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا. تو کسر ہم نے بھی کوئی نہیں چھوڑی. ہم اس تعلیمات کے اوپر نہیں چل رہے جو تعلیمات اللہ کا رسول ہمیں جو ہے وہ سکھا کے گیا ہے، جو سیرت طیبہ میں لکھی ہوئی ہیں. ہم نے اپنا من چاہا دین جو ہے وہ بنا لیا ہے اور اسی کے اوپر چلتے آ رہے ہیں. یہی من چاہا دین یہود و نصارہ نے بنا لیا تھا، اپنے خواہشات کا دین. ہم بھی خواہشات کا دین ہے. کتنا کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہمارے کان کے اوپر ایک جون تک نہیں رینگتی. ہمارے اسلام کے اوپر جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے، ہمارے ماتھے کے اوپر ایک سلوٹ تک نہیں جو ہے وہ آتی. پھر ہم کہتے ہیں محمد کے پیروکار. محمد کے پیروکار وہ تھے تپتی صحرا میں جو ہے وہ جن کے سینوں کے اوپر جو ہے وہ سلیں رکھ دی جاتی تھی، جن کی ٹانگیں ایک اونٹوں کے ساتھ باندھ کے، گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے ایک دوسرے کی مخالف سمت میں دوڑا دیا جاتا تھا. وہ تھے اس رسول کے پیروکار. ہم کس طرح کے پیروکار؟ بس جھٹلا دیا انہوں نے اسے. جب انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، تباہ و برباد کر دیا ہم نے انہیں. ان فی ذالک، اب کس میں ان کے ہلاک ہونے کی بھی کہ ایک گٹا اٹھی، بڑی خوش ہوئے، لو جی بارش آئی. اور ویسے بھی جب بارش آتی ہے، ٹھنڈی ہوا آئے اور پھر جو ہے وہ جھونکا، پھر جی بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ لو جی بارش آئی. بڑے خوشی سے. وہ اللہ کا عذاب تھا. حکم دے دیا گیا ہود علیہ السلام کو کہ اپنے
ساتھ والوں کو، ایمان والوں کو لے کے فلاں جگہ چلے جاؤ۔ 7 راتیں 8 دن گرم خشک آندھی چلی، اور اس آندھی نے ہر شخص کو اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹک مارا، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے آپ کو اس ہوا سے بچانے کے لیے جو ہے وہ زمین میں گھاڑ لیا، لیکن وہ وہاں سے بھی اٹھا کے اس مان سے جو ہے وہ نیچے مارتے، اور جس طرح سے وہ ہوا گزرتی تھی ادھر سے بالکل جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی تھی۔ 7 راتیں 8 دن چلتی رہیں، اور اس وقت تک چلتی رہی جب تک ان میں سے ایک نفس بھی باقی رہا۔ جب سارے مار دیے گئے، وہ جو اپنی بلڈنگوں کے اوپر جو ہے وہ اترایا کرتے تھے، جو کہتے تھے یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، یہ عذاب جو ہے وہ اگلے لوگوں کی کہانیاں، کوئی نہیں آنا ہونا، ابھی بھی جا کے دیکھنا ہے۔ پھر ان کے کھنڈرات نہیں، اب تو ویسے ہی صحرا رہ گیا۔ یہ ہم عمان سے یمن کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں جو ہے وہ آتا ہے یہ سارا وہ صحرا، جہاں پہ جو ہے وہ ان کے کھنڈرات یا ان کے سوکال جو ہے وہ ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ قرآن ہمیں سبق سکھانے کے لیے آتا ہے۔ ایگزامپلس کیوں دیتے ہیں؟ بیٹا فلاں کی طرح پڑھو گے، فلاں اکیڈمی جاؤ گے، اوبیڈینٹ رہو گے، ٹائم پہ دھیان دو گے تو تم اس کی طرح جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ نہیں پڑھو گے، اسکول نہیں جاؤ گے، اکیڈمی نہیں جاؤ گے، اس کی طرح برباد ہو جاؤ گے، کسی دکان پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہوگے پھر تم۔ تو یہ مثالیں اسی لیے دی جاتی ہیں تاکہ سمجھایا جا سکے۔ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرہم مومنین، اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ کیا یہ مجھے آپ کو نہیں کہا جا رہا؟ نشانیاں ہیں، سامنے ہے سب کچھ۔ وما کان اکثرہم مومنین، اکثر ان میں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک پروردگار تیرا، لہوا، یقیناً وہ، لام جو ہے وہ لازم کا استعمال ہوا غائب کی ضمیر ہے منفصلہ، لہوا، یقیناً وہ ہے، العزیز، غالب، ہر نافرمان کو پکڑنے والا ہے، وہ ہر نافرمان کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ عذاب، اور کس طرح کے عذاب ہم دیکھیں گے۔ ہر دوسرے دن ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب کا جو ہے وہ کوڑا برستا ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ، یہ اس دفعہ جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہو گئی تھی تو وہ ٹریفک ٹھیک نہیں تھی تو بری میں جو ہے وہ اتنے لوگ مر گئے۔ ہم تو کسی نہ کسی چیز کو جو ہے وہ آڑ لے کے اس کے نام پہ لگا کے جو ہے وہ خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے کیا ہے۔ یہ کرونا 1 2 3 4 کون سی ویریئنٹ آ گیا اس کا، مل نہیں سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے، دنیا بدل کے رکھ دی ہے۔ عذاب اور کس طرح آتے ہیں ہمارے اوپر؟ آسمان سے عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ ہم زمین میں نہیں دنسائے جائیں گے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی۔ یہ عذاب کی کتنی شکلیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ غالب ہے ہمارے اوپر، ہمیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ کیوں دی ہوئی ہے؟ اللہ رحیم ہے، وہ چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چل پڑو۔ اللہ کو جو ہے کبھی کسی نے اپنے ہاتھ سے بٹھائے ہوئے کھلونوں کو آگ میں پھینکا ہے؟ وہ 10 دفعہ جو ہے وہ اس کے ذہن میں کہ یہ تو میری اپنی تخلیق ہے۔ تو اللہ بار بار ہمیں مہلت دیتا ہے، اللہ بار بار جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم ڈھیٹ پھنے کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ حرام حلال کا کانسیپٹ ہماری زندگیوں میں سے نکل چکا۔ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے ہم۔ ملاوٹ نہ کرے تو میری دکان چل ہی نہیں سکتی، دھوکہ میں نہ دوں تو میں کامیاب بزنس مین ہی نہیں ہوں۔ تو کن راہوں پہ چلے جا رہے ہیں ہم؟ ہمیں تو چند پل کے لیے یہاں پہ سستانے کے لیے رکنا تھا، ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی کچھ ہے، یہیں پہ محلات کھڑے کر لیں۔ یہ کہانی ہمارے سامنے ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق سے جو ہے وہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے وہ قصہ اور ان کے لوگوں کا قصہ پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ فریکوینسی کے ساتھ بار آگے پیچھے، آپ چاہیں تو ٹپس پہ جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں۔ آدم علیہ السلام، حابیل قابیل، شیت علیہ السلام، نوح، اس کے بعد ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ بس اس طرح چلتے آئیے، آپ کے پاس سارے جو ہے وہ قصے نظر آتے جائیں گے، اور وہ سامنے ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم پھر سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں بس کہانی کی حد تک، ہماری زندگیوں پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوشش کیجیے ہم قرآن سیکھیں، ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہی نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ یقین مانیے یہ گارنٹیڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گارنٹی اس کے پیچھے ہے کہ نجات کا راستہ قرآن کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللہ سے بار بار جو ہے وہ معافی مانگا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیر دینا ہدایت دینے کے بعد۔ اللہ تو نے ہمیں جو ہے مسلمانوں کے گھر میں جو ہے وہ ہمیں تیری رحمت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے امین ہیں بنائے گئے ہیں، ہماری زبانوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ ہم سے بڑھایا گیا ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں سے اوپر سے ہدایت نہ پھیر لینا، ہمیں ان میں نہ کر لینا جن جو تیرے عذاب کا شکار ہوئے، اللہ ہمیں ان میں ڈال دینا جن جو تیرے انعام یافتہ ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ کر دینا جو تیرے انعام یافتہ ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ سر انشاءاللہ اگلے 3 دن آف ہوں جی،